में प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूंगा। दिस इज लाइक क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए, डीएनए प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए एंड दैट मैसेंजर आरएनए will going to be transported into the cytoplasm. Can you remember? Can you recall here? This one is the ribosomes, and the ribosomes will going to analyze the messenger RNA and will going to produce a protein, and that protein will going to execute the function. Okay, so this protein will going to execute the function. This is the natural cellular mechanism. Okay. So Pfizer और BioNTech, these are two companies जिन्होंने merge किया आपस में, और इन्होंने merge करके एक वैक्सीन बनाई। ये दुनिया की पहली मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। So we are delivering the messenger RNA to the people. लोगों के cells में हम messenger RNA deliver करेंगे। Now messenger RNA is very delicate molecule, and why Pfizer asked the expertise of BioNTech, because the BioNTech people, they are very much expert in this delivery system. वो इसको deliver करने में बड़े expert हैं, माहिर हैं इसको deliver करने में, messenger RNA को cells में। तो वो उनका delivery system और techniques और technology from the Pfizer, so that is why they able to generate a messenger RNA based vaccine. If you able to see this stuff right behind me, this one, so that this is like a kind of this thing is a kind of vaccine. This is the vaccine. This one is the messenger RNA, which you can see, and outside the messenger RNA जिसका cell membrane होती है ना, इस तरह की एक माइसेल लिपिड की एक लेयर जो है, लिपिड बाइलेयर जो है, इसके अंदर उन्होंने मैसेंजर आरएनए को इनक्लूड किया। दिस इज कॉल्ड द वैक्सीन। अभी जो मैसेंजर आरएनए इसके अंदर कोड किया हुआ है या इसके अंदर पैक किया है, दिस मैसेंजर आरएनए इज केपेबल, ये केपेबल है क्या करने के लिए? दिस मैसेंजर आरएनए कंटेन्स द कोड फॉर द स्पाइक प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द वायरस सरफेस। वायरस की सरफेस के ऊपर ये जो प्रोटीन्स हैं, ये वायरस है और इसके ऊपर ये जो प्रोटीन्स हैं इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बनाया इन्होंने, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पाइक प्रोटीन्स। अगर किसी तरह से ये सेल्स में दाखिल हो जाए, इफ समवन डिलीवर दैट मैसेंजर आरएनए टू द सेल्स, तो क्या होगा? दैट मैसेंजर आरएनए विल एंटर्स इनटू द सेल्स विल गोइंग टू यूज द मैसेंजर आरएनए। तो सेल्स क्या करेंगे? इस मैसेंजर आरएनए, सेल्स की नेचुरल सेलुलर मशीनरी इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेगी, राइबोसोम आगे उस पे लग जाएंगे और उससे प्रोटीन बनाएंगे। अब की दफा जो प्रोटीन बनेगी, दैट प्रोटीन विल गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस? स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड किसका है? स्पाइक प्रोटीन का। द स्पाइक प्रोटीन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग विद इन द सेल्स। व्हेन द स्पाइक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल्स, our cells will feel, our cells will think that this is something very bad, and that will going to trigger our immune system. Once our immune system is triggered, it will going to produce the antibodies, and these are the antibodies which can capture, which can attach themselves, which can bind themselves with the viral spike proteins. So if we able to deliver that messenger RNA to the cell's natural cellular machinery will going to translate it, will produce the spike proteins, and our body will start feeling and sensing, oh my God, this is the virus, and our immune system will start producing the antibodies, and those antibodies are specific against the spike proteins. Now when the actual virus comes into the body, those antibodies will going to capture, will going to attach themselves with the spike proteins on the virus and will going to neutralize it, and that is how it will give the immunity. So ये mechanism है किस तरीके से ये काम करेगी जो नई वैक्सीन फाइजर ने और बायोटेक ने मिलकर बनाई। Now once the vaccine is created, अगर कोई वैक्सीन बनाता है, so what will happen after that? It's a new molecule, it's supposed to be injected into the body. मैंने एक recent वीडियो बनाई है, वो मैंने आज दोपहर में से पहले अपलोड किया। अगर आप लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, उससे साथ जुड़ी हुई रिसर्च पेपर्स को समझने में इंटरेस्टेड है, मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है रिसर्च पेपर्स को,
تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے, وہ تھوڑی لمبی ہے, بورنگ ہے, لیکن وہ تمام ریسرچ کو ایکسپلین کرے گی جو اس ویکسین کے پیچھے ہے. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے that messenger RNA molecule, once somebody create that molecule, کس نے بنایا؟ فائزر نے بنایا, اپنے پیسوں سے بنایا. Now it needs to be approved by the regulatory authorities. اس کو ریگولیٹری اتھارٹیز اپروو کریں گی. اب ریگولیٹری اتھارٹیز کون ہے؟ یورپی یونین کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, امریکہ کی ایک اپنی ہے, اور جو امریکہ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا اس کا نام ہے FDA, ریمبر فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ بہت دنیا کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ ہے کسی ڈرگ کو اپروو کرنے کا. اگر کوئی چیز کوئی ڈرگ FDA سے اپروو ہے تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں, کہ انہوں نے اس کی ہر طرح سے انالیسس کر لی ہوگی, انہوں نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم افیکٹس دیکھ لی ہوں گے, ساری اسٹڈیز کو ریویو کیا ہوگا, اور پھر وہ اپروو کرتے ہیں. اب US گورنمنٹ جو ہے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے, FDA سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کو اپروو کریں, جلدی جلدی اس کو اینالائز کر دیں, اپنا جو ڈیو ٹائم ہے وہ نہ لیں, کیونکہ یہ کئی مہینے لگتے ہیں اس کو اپروو کرنے میں اور اس کو بلڈ اپ کرنے میں. یورپین ریگولیٹری اتھارٹیز اس کو آلریڈی اپروو کر چکی ہیں, اس لیے وہ جو کامران کہہ رہا تھا کہ یورپ میں سٹارٹ ہو جائے گی بیکاز یورپین ریگولیٹری اتھارٹی نے اپروو کر دیا ہے. تو ان کے سامنے جو ڈیٹا پریزنٹ کیا وہ ان کے لیے گڈ انف تھا. وہ ڈیٹا میں نے اس ویڈیو میں شیئر بھی کیا ہے, تو وہ ان کو لگا کہ یہ کافی ہے, اس کو جانا چاہیے, اس کو اپروو ہو جانا چاہیے. FDA از کوائٹ اسٹرکٹ, لیکن انہوں نے ریکویسٹ کیا FDA سے بھی کہ فاسٹ ٹریک پہ اس کو اپروو کریں. ونس اٹ از اپرووڈ بائی دی FDA, آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ پھر اس کے بعد پورے US میں جنرل پبلک کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ والی ویکسین. اب آتے ہیں اس ویکسین کے بارے میں. یہ ایک میسنجر RNA بنیاد بیسڈ ویکسین ہے, یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے کوئی FDA اپرووڈ ویکسین نہیں ہے which is based on messenger RNA, کیونکہ messenger RNA is very delicate molecule, it cannot survive at room temperature, not at all. If you want that vaccine to stay active, to stay alive, to stay potent, you need to keep that vaccine at -70 degree centigrade. آپ کو اس ویکسین کو بنانے کے بعد 70 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر رکھنا ہے, اور نہ صرف آپ کو اس سے 70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا ہے بلکہ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہوئے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں وہ چند باتیں بتا دیتا ہوں فٹافٹ جلدی جلدی. میں اس کی ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا, ویسے میرے سے کافی سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہوا ہے اس کے اوپر, یا میں اسی کو استعمال کر لوں گا اگر آپ اجازت دیں. تو they have created a box and that box contains dry ice. تو جو وہ مارکیٹ سے فیکٹری سے بن کے جائے گی باہر, تو اس کے ایک باکس میں جائے گی جس کے باہر ڈرائی آئس کا ایک پیکیجنگ ہوگی. اب ڈرائی آئس جو ہے نا یہ کوائٹ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے برف کے مقابلے میں, اور اس کے علاوہ یہ بہت دیر تک سروائیو بھی کرتی ہے, فیو ڈیز تک یہ سروائیو کر سکتی ہے. تو اس پیکیجنگ مٹیریل کے باہر ایک جو پیکیجنگ مٹیریل ہوگا دیٹ از میڈ اپ آف ڈرائی آئس. پہلی بات, اس کے اندر ایک باکس ہوگا جس باکس کے اندر یہ اس کی وائلز ہوں گی. ایک وائل جو ہے جو انہوں نے بنائی ہے فائزر نے, دیٹ کین از انف ٹو گیو لائک 5 ڈوزیجز, 5 ڈوزیجز دے سکتے. یاد رکھیں ہر انڈیویجول کو 2 ڈوزیج لینے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کچھ وقت کے بعد. تو ایک وائل میں 5 ڈوز ہے. ایک ٹرے کے اندر تقریباً 190-95 وائلز ہوئیں گی, اور ایک باکس میں تقریباً 5 ٹریز ہوں گی آئی گیس. تو ٹوٹل کل ملا کے یہ کوئی 5000 ڈوزیجز ہیں, جو کہ 2500 لوگوں کے لیے کافی ہوں گی ایک باکس میں. بٹ ریمبر دیٹ باکس should be like covered with the dry ice جب یہ ٹرانسپورٹ ہوئے گا, فیکٹری سے نکلے گا. آفٹر دیٹ جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا باکس, it should be kept at either -70, اس کو -70 ڈگری کے فروزن کنڈیشنز میں رکھنا ہوگا. It should be transported into -70 ڈگری ٹرانسپورٹیشن مٹیریل میں. آپ جیسے آئس کریم ٹریول کرتے ہیں نا, تو آئس کریم کو ایک بڑی سی ویگن میں ٹریول کراتے ہیں, اس میں AC لگا ہوتا ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے تاکہ وہ میلٹ نہ کرے اس لائق. تو جو لوگ اس کو ریسیو کریں گے they will going to open it. اس باکس کو ایک دن میں 2 مرتبہ کھولا جا سکتا ہے, وہ بھی 60 سے 90 سیکنڈز کے لیے. 60 to 90 سیکنڈز دن میں 2 مرتبہ کھولا جا سکتا ہے, ادروائز ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اور وہ ویکسین کام نہیں کرے گی. نیکسٹ اگر آپ اس وائل کو کھولیں گے, ایک وائل کو باہر نکالیں گے, تو تقریباً یہ جمی ہوگی -70 ہونے کی وجہ سے. تو اگلے 30 منٹ کے بعد یہ دیٹ وائل ول گوئنگ ٹو بیکم, وہ تھو ہو جائے گی. تھو ہونے کا مطلب میلٹ ہو جائے گی, اور 2 گھنٹے کے بعد یہ پراپرلی ایکٹیو فارم میں آ جائے گی وچ کین بی یوزڈ. اگلے 6 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے, ورنہ اٹ از یہ irreversible اسٹیٹ میں آ گئی ہے. اب آپ اس کو استعمال کریں گے ادروائز 6 گھنٹے کے بعد یہ کسی کام کی نہیں رہے گی. سو اگر آپ کچھ لوگوں کو لگا رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو لائک a sequence and organized activity, تاکہ ایک جو لوگ
جو ٹیکنیشینز اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کی اوپننگ کا سیکوینس سٹارٹ کر رہے ہیں, ادھر سے لوگ بھی ہوں تاکہ وہ اس کو گریجولی جو ہے وہ اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. لوگ جیسے کھو نہیں دیتے ہیں, دوسرے چھین لیتے ہیں پینڈیمک میں, ایسا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو, کسی کے کام نہیں آئے گی. اٹس لائک اٹس دیٹ مچ سینسٹیو اینڈ دیٹ مچ امپورٹنٹ. روم ٹیمپریچر پہ آگے ختم ہو جائے گی. سو دیٹ از ہاؤ اٹ کین بی یوزڈ. اب آپ مجھے بتائیں, اٹس کوائٹ ویئرڈ ٹو ٹیل یو آل دیز تھنگس. تو ہمارے پاس ایک ویکسین ہے جو ہمیں کہا گیا کہ ہم اللہ کا وعدہ, آپ لوگ اٹینڈنس نہ لکھیں, ڈز ناٹ میک اینی سینس ایٹ دس ٹائم, تو میں آپ سے کہوں گا آپ لکھیے گا. سو اگر میں آپ سے پوچھوں, if I ask you کہ we do have a vaccine جو ہمیں کہا گیا ہے, ریکویسٹ کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو پلائیں, اور وہ پتہ کون سی ہے, وہ ہے پولیو ویکسین. وہ میسنجر RNA بیس نہیں ہے, وہ برف کے اندر رکھی جا سکتی ہے, 0 to 4 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ ٹھیک رہتی ہے. وہ ہمیں فری میں دی گئی ہے, پلے سے بھی نہیں خریدی ہم نے, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ہمیں دیا گیا, لوگوں کی تنخواہیں بھی ہمیں دی گئی. وہ ہم سب بچوں کو نہیں پہنچا سکے. تو اب آپ کو جو میں نے بتایا اس ویکسین کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے ڈیلیور ہوگی, کیسے ٹرانسفر ہوگی, تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ پھر اسی پھر نہ ہی سمجھی. سمجھ آ رہی؟ سو there is no -70 facility in Pakistan, so please do not expect to get vaccinated. But I believe کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, I highly suggest کہ گورنمنٹ کو ایک شارٹ اسکیل سسٹم ڈیولپ کر کے کچھ ڈوزیجز کو امپورٹ کرنا چاہیے, اور خاص طور پر جو میڈیکل فرٹیلٹی ہماری جو فرٹینٹی میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, خاص طور پر پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں, نرسز ہیں, وارڈ بوائز ہیں, جینیٹرز ہیں, جو ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں, ان لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے, ہائی پرائرٹیز کے طور پر, جو انفیکشن کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کی مدد کرنی چاہیے. وی کی ناٹ ایکسپیکٹ آل آف اس ٹو ریسیو دیٹ, بائی دی وے اٹس ناٹ لاجیکل ایٹ دس ٹائم. جی سر, جی سر یہ جو ویکسین ہے یہ ایک بار مطلب کہ جس بندے کو ایک بار دے دیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ کووڈ نہیں ہوگا؟ میں نے جو میکینزم بتایا اس کے مطابق نہیں ہوگا. اور جو کامنا نے شروع میں بتایا, اور سرمت بھی شیئر کر رہا تھا, کہ جو پیپرز میں نے دوسری ویڈیو میں شیئر کیے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 90% جو لوگ تھے وہ بچ گئے انفیکشن سے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ والا ڈوز لگوایا تھا, اور اس کے 2 ڈوزز لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% چانس ہے اس بات کا کہ if you have that vaccine, your body will start producing the antibodies which can specifically kill the SARS-CoV-2. لیکن یہ سر ایک کوشچن ہے, ایک منٹ, یہ شارٹ ٹرم انفارمیشن ہے. ریسرچ میں کچھ لانگ ٹرم باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں آتی ہیں 4 مہینے کے بعد. Who knows کہ it will, the antibodies will stay or not. Who will tell you کہ اگلے سال یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. We don't know about those things. اس لیے FDA والے باقی سب لوگ نا ان کی بینڈ بجا دیں گے فائزر کی, اگر یہ نارمل سسٹم ہوتا تو وہ اڑا کے رکھتے تھے اس ویکسین کو. لیکن ڈیسپریٹ, وہ کیا کہتا ہے ٹام کروز, ڈیسپریٹ ٹائمز ڈیسپریٹ میجرز. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کو کچھ دیا جائے, کچھ ویکسین دی جائے, چاہے وہ کم ہی اس کی ایفیکیسی کیوں نہ ہو, تاکہ پولیٹیکل پریشر نہ آئے. یہ اس کے سوشل پوائنٹس بھی اس کے پیچھے ہیں, سوشل ریزنز ہیں اس کے پیچھے. جی عائشہ, سوال ایک اور سوال کون پوچھ رہا ہے؟ سر یہی کوشچن تھا کہ اس کی مطلب اینٹی باڈیز کا پھر کیا پتہ لگے گا کہ مطلب کب تک لاسٹ کریں گی, اور کیونکہ پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کتنے منتھس تک لاسٹ کریں؟ دیکھو جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں نا, اس کے لیے ٹائم چاہیے نا. اب یہ 3rd فیز ٹرائل میں اگر یہ نارمل سچویشن ہوتی نا تو اس ویکسین کو اپروول کے لیے کم از کم 1 سال لگ جاتا, کیونکہ کسی بھی ویکسین کو گرو کرنے میں اور بنانے میں, جو ہم نے سب سے سپیڈ سے ویکسین بنائی ہے نا ہسٹری میں آج تک, مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی, آپ گوگل کر لیجیے گا, وہ ایبولا کی ویکسین ہے جو ہم نے جنگی بنیادوں پہ بنائی ہے, اور وہ بھی شاید ہم نے 1-2 سال لگ گئے اس کو بنانے میں. تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ تھنگس ٹو بی کمپلیٹ. لائک یہ بڑا اہم سوال ہے نا کہ اینٹی باڈیز ول دیئر اور ناٹ, اور اف اٹ از دیئر دے ول گوئنگ ٹو سروائیو نیکسٹ ایئر اور ناٹ. ٹھیک ہے. اینڈ سر اس ویکسین کا جیسے یو مینشن پولیو کی ویکسین کا جو ایشو ہے کہ لائک وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہو گیا, there are people are basically divided on polio vaccine. But sir اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پاکستان جو بھی ہے یا جو بھی فالس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ, وہ نہ ہو. سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اگینسٹ کیمپین ہو کہ اس کے بارے میں فالس انفارمیشن بالکل نہیں پھیلائی جائے گی. تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اب آپ جو مرضی کر لیں, آپ انفارمیشن کریکٹ بھی کر لیں. جب یہ پولیو جی سرمد پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں.
یس سر. تو سر وہ جو پولیٹیسائز ہو جاتی ہے چیز اس سے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ فالس انفارمیشن اور پروپیگنڈا بھی پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی فورن کانسپائریسی ہے اینڈ آل دیٹ. یو مسٹ بی فیملیئر ود دیٹ ایز ویل. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم اپنے سارے ریسورسز بھی استعمال کر لیں گے وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ویکسینیٹ میسز. میں ایز اے ریسرچر آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کی ڈوبلٹی کیا ہے ان کمپیریزن ٹو دا ویکسین وی آر آلریڈی ہیونگ. تو پولیٹیسائز ہونا وہ تو تب کی بات ہے نا اگر گلی محلے میں مل رہی ہو, ہر ڈاکٹر کی دکان کے اوپر ویکسین پڑی ہوئی ہے, میڈیکل اسٹور میں ویکسین پڑی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس کو پولیٹیسائز کریں گے یہ اچھی نہیں ہے, اس سے پتہ نہیں ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا, ہم ایتھیسٹ ہو جائیں گے, یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ تو بات کی بات ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس وقت دنیا نے جو سولوشن بنایا ہے وہ اتنا I don't want to tell you کہ یہ impractical ہے. I mean it's quite it's not easy. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے, اگر آپ کو یاد رہے آپ حیران ہوں گے کہ کسی ایک سیکوینس میں گڑبڑ کا مطلب ہے لاس آف ویکسین. گئی ویکسین نا, کسی نے باکس کھول لیا, آگے مریض نے, آگے بندہ لگوانے والا نہیں ہے, لگوانے والا 2 منٹ لیٹ ہو گیا, لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے, رستے میں رش پڑ گیا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب کچھ کیسے ہوتا ہے. یس سر. تو it's not possible without a very strong organized coherent effort. ایک بڑا سسٹمیٹک سسٹم ہے. اسی لیے انہوں نے کل کانگریس میں ایکسپلین کیا ہے اس کو. ہمیں یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنے ادارے سے کہہ رہی ہے, I love that concept کہ گورنمنٹ اپنے ادارے سے ریکویسٹ کریے کہ تیری مہربانی ہے ذرا روٹین سے ذرا فاسٹ ہو کے اس کی انالیسس کر دو, تھوڑی چیزیں کم بھی ہو تو پاس کر دینا, کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمیں لوگوں کو لگانا ہے اور لوگوں کو کچھ دینا تاکہ وہ جو ہے وہ اتنے ہائی اسٹینڈرڈ نہ بنائیں. کیونکہ پولیو کے جو ہم جانتے ہیں نا کہ جو لگوائے گا وہ بچ جائے گا, سیو ہو جائے گا. اس کے بارے میں 90% ہے. تو وٹ یو کین گیس کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 10% لوگ جنہوں نے ویکسین لی اور پھر بھی وہ انفیکٹ ہو گئے, دے ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس دا اینٹی باڈیز. تو 10% لوگ پھر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں. یہ تقریباً کتنے بنتے ہیں 22 کروڑ کے, 10% کرے تو 22 لاکھ بندے بنتے ہیں آئی گیس. نہیں بھائی, اور 2.2 کروڑ 2.2 کروڑ ٹو مچ. ٹھیک ہے سر, اچھی خاصی آبادی, افغانستان کی پوری آبادی جتنا ہو جائے گا یہ تو. جی بالکل ایسی ہے.